सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल स्टूडियो से मैं हूं नौशीन तारिक। कल इमरान खान साहब ने एक बार फिर ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती अमल जो है वो तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में नहीं आता। जुडिशल कमीशन का क़याम उनकी जो मेन मुतालबात हैं उनमें से एक है। इसके अलावा उन्होंने ये गिला भी किया कि मुझे मेरे पार्टी अरकान से मिलने नहीं दिया जा रहा, जो कि मेरा कानूनी हक़ है। मज़ीद इन साइट्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन अय्यूब खान साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सनम मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का एहसान, आप बताएं। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है। अच्छा हसन साहब, ये बताएं कि ये जो खान साहब गिला कर रहे हैं, कहते हैं मेरे मुतालबात जायज़ और माकूल हैं, तो हुकूमत इन पर रिस्पॉन्स देगी? हुकूमत रिस्पॉन्स तभी करेगी जब इमरान खान साहब की टोन दुरुस्त होगी। हुकूमत तभी कोऑपरेट करेगी जब आप हुकूमत को इज्जत के साथ मुखातिब करेंगे। अगर आप तज़ीक करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को यानी आर्मी चीफ का अर्दली कहेंगे, इस किस्म के यानी जो है वो नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर बात ये है नौशीन कि ताली दोनों हाथों से बजती है। एक हाथ से सिर्फ चपेड़ होती है और चपेड़ का जवाब चपेड़ होता है। ठीक है, तो इमरान खान साहब को अगर इज़्ज़त चाहिए तो उनको पहले इज़्ज़त करना सीखना होगा। इमरान खान साहब अगर चाहते हैं कि उनकी इज़्ज़त हो तो उनको पहले दूसरों को इज़्ज़त देना होगी। सियासत में वज़ादारी होती है, सियासत में रख रखाव होता है, सियासत में बर्दाश्त भी है, और सियासत जो है वो दिल बड़ा करने का नाम है। सियासत जो है वो तंग नज़री का और तज़ीक, किसी की तज़ीक करने का नाम नहीं है। आपने लोगों को अपने साथ जोड़ना होता है। नवाज शरीफ साहब ने आज तक कभी ये कहते थे ना, ओए नवाज शरीफ, और उस टाइम भी इमरान खान साहब के बारे में कहते थे कि मोहतरम इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब कहते थे, ये थे नवाज शरीफ, ये उनका जो है वो ज़र्फ़ था, और ओए कहना जो है वो इमरान खान का ज़र्फ़ है। और हकीकत यही है कि आपकी जो सियासत में जो अदम बर्दाश्त का जो कल्चर लेकर आए हैं, बदतमीज़ी का, ओए का, वोए का, ये कल्चर जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उनके बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान अहमद नियाज़ी ने इंट्रोड्यूस कराया है। इससे पहले हमें याद है काजी हुसैन अहमद साहब, इख्तलाफात होते थे, उन्होंने बड़े धरने चरने भी दिए थे, लेकिन मुझे याद है वो 27 दिसंबर का उनका धरना बड़ा तारीखी था, छोटे छोटे होते थे। तब भी जब कभी उनकी मीडिया पर कोई बात आती थी या उनकी अखबारात में कोई खबर लगती थी, तो उसमें अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत ही मुनासिब करते थे। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब भी वह हैं तो वैसे उसी जो है वो एज ग्रुप के, लेकिन समहाउ उनमें शायद वो वेस्ट में रहे हैं। वेस्ट में भी लोग एक दूसरे को तमीज़ से मुखातब करते हैं। ये पता नहीं कहाँ से ये घुट्टी में उनको मिला है, कहाँ से मिला ये चीज़, ये बदतमीज़ी का कल्चर सना आप बताएं, ये इमरान खान साहब के पास कहाँ से आया? मुझे लगता है कि शायद वो इस कल्चर को ऑलरेडी पूरी कौम में ट्रांसमिट कर चुके हैं, जो उनकी अपने फॉलोअर्स हैं। आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाएँ, मेरा ख्याल ये है कि जब बात लोग शुरू करते हैं उससे पहले जिस किस्म के गालियों के लवाजमात से वो मुखातिब करते हैं, तो इंसान ये सोचता है कि वो उनसे बात कैसे करेगा। वो असल में अपनी माँ बहनों को याद कर रहे होते हैं ना, वो गालियाँ आपको ये मुझे नहीं देते, वो अपनी माँ बहन को याद करते हैं। वैसे बात सुनो, अपनी माँ बहन के बारे में ऐसी बात नहीं करते। मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ हसन भाई, कभी भी कभी कोई खबर लिखते हैं, कोई बात करते हैं, मतलब जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो जेन्युइनली कोई खबर पे भी बात कर रहे होते हैं या सही बात कर रहे होते हैं, तो जब उसका आर्ग्यूमेंट नहीं होता, हमेशा ऐसे ही होता है कि जब आपके पास किसी चीज़ का आर्ग्यूमेंट नहीं होता तो फिर आप उस शख्स के साथ डायरेक्ट हो जाते हैं और फिर आप उससे बदतमीजी शुरू कर देते हैं। बट खान साहब का ये मसला है कि खान साहब लीडर भी हैं, एक बहुत बड़ी फॉलोइंग उनकी मौजूद भी है, तो उनको एक क्या कहना चाहिए, एक अच्छी मिसाल कायम करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा करने में कामयाब नहीं होते। और दिलचस्प बात यह है कि जो उनके फॉलोवर हैं वो ये समझते हैं कि ये टोन में मुखातिब करना बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा सना, यहाँ पर अब ये नज़र आ रहा है कि खान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत संजीदा नहीं है, हमारे मुतालबात को लेकर हुकूमत, एक मजे की बात याद आ गई, एक बड़ी मजे की बात आ गई, गालम गलोच भी करते हैं इमरान खान साहब, ओए तोए भी करते हैं, और फिर उनके फॉलोअर्स उनको आलमी इस्लाम का बड़ा लीडर करार देते हैं। इस्लाम तो फैला ही हुस्न खुल्क से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक था, जिसकी वजह से लोगों जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हुए। इमरान खान साहब आलमी इस्लाम को कहते हैं सुन्नत मोहम्मदी के ऊपर अमल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में रियासत मदीना की बात कर रहे हैं। ना रियासत मदीना में ओए तोई थी और ना ही हमारा इस्लाम ये कहता है कि किसी की तज़ीक करो, लेकिन समहाउ
عالم اسلام کا لیڈر کہتے ہیں تو پھر میرے خیال سے یہ بات جو ان کو وہ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کے فالوورز وہ درست نہیں ہے. وہ اڈیالہ کا چانسلر جو ہے نا جہاں پر چور دیکھیں جہاں پر چور چکے دہشت گرد ہیں ان کے چانسلر یا ان کے لیڈر کہنا جو ہے وہ میرے خیال سے مناسب ہے. ایٹریبیوٹ کو یہی کرنا چاہیے. یہ جو ان کا ہے کہ جوڈیشل کمیشن سے مشروط کر دیا ہے تو مذاکرات کو اس پر حکومت کو کیا رسپانس دینا چاہیے؟ اچھا اس میں 2 چیزیں میں پہلے کہنا چاہوں گی. چھوٹی سی چیز جو ابھی حسن بھائی بات کر رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب اور اچکزئی صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہونے چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ویسے عمران خان صاحب کیا مخاطب کرتے تھے, اچکزئی صاحب کے بارے میں کیا بات کرتے تھے, لیکن اب دیکھیں نا حالات نے ایسا رخ بدلا کہ ان کو انہی لوگوں سے بات چیت کرنی پڑی. تو کبھی بھی آپ اس طرح بلو دا بیلٹ کسی کے لیے نہیں جائیں کہ واپسی کا راستہ نہ چھوڑیں, اور سیاست میں کبھی بھی کوئی ایک راستہ فائنل آپ کا ڈیسٹینیشن نہیں ہوتا. اچھا دوسرا آپ کی جو بات اس حوالے سے تھی کہ کمیشن بننا چاہیے, میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جب ان کو لگتا ہے نا کہ اس کھیل میں وہ ہار رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کھیل بگاڑ دیتے ہیں, نہ آپ کھیلیں نہ میں کھیلوں. تو آئی تھنک خان صاحب کا ایشو یہ ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ڈائلاگ کامیاب نہیں ہوتے تو اس سے پہلے سینیریو یا ماحول ایسا کریٹ کر دیں کہ یہ لگے کہ یہ ہماری طرف سے انیشیٹ نہیں ہوا. تو ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ایک بڑی شرط اب رکھ دی, کیونکہ آلموسٹ دیکھیں ابھی 20 دن باقی ہیں, انہوں نے ڈیڈ لائن 30 تاریخ تک کی دی ہے. لیکن ایاز صادق صاحب ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں کہ جی میرا تو یہ کام فیسیلیٹیشن نہیں ہے کہ میں خان صاحب سے آپ کی ملاقات کرواؤں. لیکن اگر اس کے باوجود بھی کسی نہ کسی طریقے سے خان صاحب سے ملاقات کروا دی جاتی ہے مذاکراتی ٹیم کی, جو آئی تھنک حسن بھائی پہ زیادہ اس پہ ڈگ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کیا وہ جو ٹویٹ ہوئی ہے جس میں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو کرٹیسائز کیا ہے کچھ دنوں پہلے جو خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, اس کے بعد ایک دم سے سناٹا چھا گیا ہے حکومتی جو وہ ہے گروپ اس میں, اور اس کے بعد ان کو کوئی لفٹ نہیں کروائی جا رہی پی ٹی آئی کو. تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کی لینگویج اور ان کی گفتگو جب تک کنٹرول نہیں ہوگی اس وقت تک مذاکرات پہ نہیں آئیں گے, یا پھر بیک اینڈ پہ وہ جو ایک بات ہو رہی تھی کہ ایک بات چیت چل رہی ہے ان کے ساتھ, کبھی بشرا بی بی کے ساتھ کبھی کسی اور گروپ کے ساتھ, وہ کہیں ڈیڈ لاک کا شکار ہے. یہ دونوں پہلو ایسے ہیں جس میں میرے خیال ہے حسن بھائی بھی انسائٹ دے سکتے ہیں زیادہ بہتر. لیکن بظاہر اس وقت تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے کہ جب تک آپ اپنے رویے کو درست نہیں کریں گے یا جب تک آپ ٹاکنگ ٹرمز پہ نہیں آئیں گے تب تک آپ سے بات چیت نہیں ہو سکتی. نہیں چارٹر آف ڈیمانڈز پر بات تھی میرے خیال سے مذاکراتی ٹیمیں بیٹھ جائیں گی. اب مسئلہ وہ تو کل انہوں نے کہا لکھ کے دیں گے نا, تو اب معاملہ یہی تھا. اب تو انہوں نے کہہ دیا نا جب مذاکراتی کمیٹیاں بیٹھیں گی اور مذاکراتی کمیٹیاں بیٹھیں گی اور اس کے بعد چارٹر آف ڈیمانڈز ملے گا, تو اب اس کو انیشیٹ تو آگے تھوڑا سا اس میں پروگرس تو ہونی ہے مذاکرات میں. لیکن یہ مذاکرات کی جو نیت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے اور عمران خان کی نہیں ہے. اب عمران خان صاحب کو بخوبی علم ہے, اب وہ کہہ رہے تھے میرے بچوں سے, عمران خان صاحب کے بچوں سے ان کی ملاقات بات نہیں کروائی. بالکل میں آپ کو اس دن بھی بولا تھا میں نے کہ بچوں کو وہ ٹیلی فون کرتے ہیں, بچے آگے سے کہتے ہیں وی آر ناٹ اویلیبل. اور یہ عمران خان صاحب کے بیان سے پہلے میں نے بتا دی تھی بات کہ یہ ویسے ہی بات ہے اس طرح. اچھا اب کئی لوگوں سے عمران خان صاحب خود ملاقات نہیں کرتے. یہ بھی 3 دن پہلے کی بات ہے, خاتون وکیل ملاقات کے لیے گئی اور میرے خیال سے ان کے پاس پرمیشن بھی تھی. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نہیں ملنا چاہتا. تو اب کل وہ خاتون چلی جائے عدالت میں اور وہ کہیں جی کہ عدالت کا حکم ہے اور میری ملاقات نہیں کرائے گی, تو بھائی اگلا بندہ ملنا ہی نہیں چاہ رہا آپ سے. جو قیدی ہے, قیدی نمبر 420 یا ڈیلا کا چانسلر کہہ دیں, پہلے پرانا نام قیدی نمبر 420 تھا, اب نام جو ہے ڈیلا کا چانسلر ہے. تو جو چانسلر صاحب ہیں وہ نہیں ملنا چاہ رہے, تو وہ مرضی کے مالک ہیں جی, کوئی زبردستی تو ملاقات نہیں کر سکتے. عمر ایوب سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات جو ہمیں نہیں کروانی تھی وہ حکومت کے اختیار میں ہی نہیں ہے, تو کس کے اختیار میں ان سے ملاقات کروانا؟ حکومت کے اختیار میں اتنا اختیار ہے کہ اب اگر 50 ملاقاتیں کرانا چاہیے نا ایک دن کے اندر, تو ایک دن کے اندر 50 ملاقاتیں عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی جو پارٹی ہے اس کی کرائی جا سکتی ہیں. نہیں حسن بھائی سوری, لیکن کیا وجہ, میرا بھی ایک سوال ہے کہ کیا وجہ ہے پھر کہ ٹیم کو کیوں نہیں ملنے دے رہے, خان صاحب سے ملنے دیں. عمران خان کی زبان. اچھا عمران خان صاحب کے اسی مسئلے پہ آ جاتے ہیں. عمران خان صاحب کے الفاظ, وہ جو ٹویٹ انہوں نے کی تھی, عمران خان صاحب کا اپنی طرف سے جو ہے نا وہ ان کو حکومت کو پریشرائز کرنا سوشل میڈیا کے ذریعے. دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ اگر حکومت نے مذاکرات شروع نہ کیے تو ہم اپنی جو کیا کہتے ہیں سول نافرمانی کی تحریک کو شروع کر دیں گے. بالکل انہوں نے کہا پہلے آپ تحریک کر لو, چلا لو. پھر ہوا یہ کہ سول نافرمانی کی تحریک جاری ہے اور مذاکرات شروع ہو گئی. یعنی کیا ان کی جو سول نافرمانی کا تھریٹ تھا اس کو حکومت نے جوتی کی نوک پر رکھا, جو عملی طور پر نظر آ رہا ہے. مطلب وہ تو کامیاب بھی نہیں ہو سکی اس طرح. چلے وہ انہوں نے اپنی طرف کہا جی ہماری آج بھی جاری ہے. ابھی بھی لاسٹ پریس کانفرنس جو 2 دن پہلے کی ہے اس میں کہہ رہے تھے کہ ہماری سول نافرمانی کی جو تحریک ہے, ہم اوورسیز پاکستانی کو کہتے ہیں کہ جو ریمیٹنس ہے وہ نہ بھجوائیں, اگر بھجوانے بھی ہے تو کم سے کم بھجوائیں. لیکن ریکارڈ آئی ہے پچھلے کچھ مہینے. ہاں تو ریکارڈ گئی نا, وہ کام الٹا ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ہر بندے کی اپنی فیملی ہے, گھر والے ہیں, ضروریات
ضروریات ہیں, اور یہاں پر پورا خاندان جو ہے وہ انحصار کرتا ہے اپنے اس پیارے کا جو کہ اس وقت بیرون ملک میں ہے, اور وہ وہاں پر جو ہے محنت مشقت کر کے اپنے گھر والوں کے لیے رزق جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں. یہاں تک اب مین بات آ گئی کہ حکومت کی کیا مذاکرات آگے بڑھیں گے, تو حکومت کی نیت ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف جو اس نے ڈیجیٹل جو اٹیک کرنا ہے ریاست پاکستان کے اوپر, اس کی بھرپور تیاری ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک اسپیشل ڈیجیٹل میڈیا ڈائریکٹریٹ قائم ہوا ہے خیبر پختونخوا کے اندر, اور خیبر پختونخوا کے اندر اس سے ڈیجیٹل میڈیا جو ڈائریکٹریٹ قائم کیا گیا ہے, اس سے جو پی ٹی آئی کے ہمارے یافتہ جتنے بھی سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان کو پیمنٹس بھی کی جائیں گی, اور لازمی بات نہیں ہے کہ اس ڈائریکٹریٹ کے تھرو کی جائیں گی, کسی اور ہیڈ سے بھی پیسہ نکالا جا سکتا ہے. لیکن انڈائریکٹلی تو پہلے بھی ہو رہی تھی پہلے, اور اب مزید ہوں گی, اب مزید ہوں گی, اور بڑے ایگریسولی یہ اٹیک کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی ان بیچاروں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اس کے پاس یہ انفارمیشن آ چکی ہے, ان کا پورا پلان آ چکا ہے, جو کہ انہوں نے پوسٹ 20 جنوری اس کو انیشیٹ کرنا, اور وہ اس کے لیے ان کو اب خاصی جو ہے وہ سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور بس ان کا آخری ٹرمپ کارڈ, ان کی آخری امید ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. سوچیں اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کوئی ایسی بات ہاتھ اٹھا دیے اور ذکر نہ کیا یا ان کو نیل لفٹ نہ کرائی, کیونکہ دیکھیں اسٹیٹس کے درمیان تعلقات جو ہے نا وہ باہمی مفادات پر ہوتے ہیں, شخصیات پر مبنی نہیں ہوتے ہیں. ایون کہ جہاں پر بادشاہت ہے, جمہوریت نہیں, وہاں پر بھی یعنی سعودی اور پاکستان کا تعلق ریاست پاکستان اور ریاست سعودی عربیہ ایگزیکٹلی پرسنل ریلیشن بھٹو صاحب کا دور تھا جب پرسنل ریلیشنز ہوتے تھے. اچھا, اور یہ اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح یو اے ای کا باقیوں کا, تو وہ یہ تعلقات باہمی مفادات پر اور بیسیکلی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں, انڈیویجولس کے نہیں ہوتے. تو جو ان کو خوش فہمی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, میرے خیال سے اس پہ ان کو بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر سوچیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی خاموشی رکھی 2-3 مہینے, تو پھر یہ لوگ کہاں سٹینڈ کریں گے. انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا ہوا, اس لیے اب یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے جو حملہ کرنا ہے, جو ڈیجیٹل ٹیررزم کرنا ہے, جو ڈیجیٹل اٹیک کرنا ہے, وہ آپ کی جو ڈیفنس کے پروگرامز ہیں, جو آپ کے نیوکس کے پروگرامز ہیں, ان کے اوپر اٹیک کرنا ہے انہوں نے. اور اس میں اب خالی پاکستان یا سوشل میڈیا نہیں رہے گا, بلکہ یہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انگیج کر رہے ہیں. آئی ریپیٹ دوز ورڈز کہ وہاں پر بھی یہ پیسے کا خزانے کا منہ کھولنے جا رہے ہیں. کچھ فنڈنگ باہر سے بھی ہوگی, کچھ فنڈنگ لوکل پاکستان میں ہوگی, اور یہ پیسہ لگایا جائے گا, اربوں روپے لگائیں گے یہ. اور یہ 20 جنوری کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فلڈ آئے گا اپنی طرف سے ایک اٹیک کا. لیکن اس کو اگر ڈائیلاگ حسن بھائی ہو جاتے ہیں کامیاب, مذاکرات نہیں کامیاب جی, مذاکرات میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہو, آپ مجھے 1% بھی اس کی امید نہیں ہے کہ مذاکرات نہیں کریں گے. جی مذاکرات سوٹ ہی نہیں کرتے ان کو. اچھا, مذاکرات کے علاوہ ثنا ابھی کل علیمہ خان کی چیٹ کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے تھے, ابھی ایک اور ویڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے, اور اس میں گنڈا پور آڈیو, مہر شرافت گنڈا پور کی, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آئے دن کچھ نئی ڈیولپمنٹ ہے. میرا خیال یہ کہ کچھ ان کے اوپر آشیرواد ایسا ہے کچھ قدرت کی طرف سے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا کھلونا جو ہے وہ چاند کو بہلانے کے لیے مل جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ مہر شرافت صاحب جو ہے وہ ویسے تو پرسنلی میں سمجھتی ہوں کہ ویسے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر کھڑے ہوئے تھے, لیکن ایفیلیشن ان کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی تھی, اور لاہور سے وہ کنٹیسٹ انہوں نے کیا تھا. لیکن ان کا بیک گراؤنڈ زیادہ تو حسن بھائی بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ جو آڈیو اگر آپ اس کی سنیں تو اس کی جو لینگویج ہے اس میں میرا خیال ہے گنڈا پور صاحب کو بھی آئیڈیا تھا کہ ان کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے, اس لیے وہ جتنا ان کا اگریسو اسٹائل ہے اس اسٹائل کے ساتھ وہ بات نہیں کر رہے تھے. لیکن اس کی جو بھی بیک گراؤنڈ اسٹوری تھی, گنڈا پور صاحب کا جو اسٹائل ہے وہ شروع سے ایسا ہی ہے. جو اگر جو شرافت علی صاحب کلیم کر رہے تھے کہ آپ نے میرے بارے میں یہ سب کچھ کہا, تو اگر وہ ان کو جانتے ہیں گنڈا پور صاحب کو, تو گنڈا پور صاحب کو تو بات کرنے کا طریقہ اسی قسم کا ہے وہ تو. اچھا, اب پھر آپ پاکستان تحریک انصاف کو اگر ان ڈیپتھ دیکھیں تو اس میں 50% سے زیادہ لوگ اسی طرح بات کرتے ہیں لاجیکلی, اگر کہیں پہ کرٹیسزم یا کسی دوسری پارٹی کی بات ہوتی ہے. لیکن گنڈا پور صاحب کے حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ یہ سمجھنا پڑے گا کہ شاید ان کا بہت اچھا ٹائم جو ہے وہ اب بہت محدود ہو گیا ہے. ان کے اوپر ایک صوبے کے اندر بھی بہت پریشر ہے اور ایک صوبے کے باہر بھی بہت پریشر ہے, اور اس کی 2 بڑی وجوہات, شاید میں غلط بھی ہوں لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ وہ جو 2-3 مرتبہ مختلف کیمپینز وہ لے کے چلے, اور اس میں وہ 8-8 گھنٹے اور 13-13 گھنٹے اور 30 گھنٹے غائب ہو جاتے تھے, اور پھر ایک دم سے وہ جادو کی چھڑی کی طرح واپس آ جاتے تھے. تو اس کے بعد صوبے کے اندر بھی ان کے حوالے سے بڑا ریزسٹنس بالکل موجود ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا حسن صاحب, یہ جو آڈیو دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ گالیاں دینا
علی امین گنڈا پور صاحب کا خاصا ہے. یہ بڑا یہ ان کو میں اسی لیے زیادہ بولنا نہیں چاہی تھی, میں نے کہا آپ زیادہ تشریح کریں گے علی امین گنڈا پور صاحب کو. ویسے تو جو گالیاں دیتا ہے وہ کسی کی ماں بہن کو گالی نہیں دے رہا ہوتا, وہ اپنی ماں بہن کو یاد کر رہا ہوتا ہے. میں تو یہ بات کروں گا. اگین آپ چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ صوبے کے بڑا عہدہ, آپ کو آپ سی ایم ہیں, تو میرے خیال کے مطابق خیبر پختونخوا کے عوام کی بدقسمتی ہے کہ ان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور ہیں. لیکن میں بڑا خوش ہوں کہ مہر شرافت کی اچھی عزت افزائی کی, عمران ریاض کی اچھی عزت افزائی کی علی امین گنڈا پور نے, اور آگے سے وہ بھی ان کو اسی طرح کا جواب ملے. بالکل. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ مہر شرافت جو ہیں وہ ان کو اب پی ٹی آئی بھی لیا جا سکتا ہے, لیکن وہ پی ٹی آئی کے سے زیادہ عمران ریاض کے ساتھ الائنڈ ہیں. ان کا تعلق عمران ریاض کے ساتھ ہے. ان کے آئی بلیو سننے میں آتا ہے, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, کہ یہ عمران ریاض کے بزنس پارٹنر بھی ہیں اور ان کے ساتھ کام کر رہے تھے, بزنس کر رہے تھے, کوئی چیز کر رہے تھے. اب وہ کیا بزنس تھا جی, میں اس کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی ان کے والد صاحب جو عمان میں جو بزنس کوئی سٹارٹ کرنے لگے ہیں, اس میں بھی مہر شرافت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بیچ میں. لیکن اس آڈیو میں حسن بھائی یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ ان کا ایشو کانفلکٹ ہے کس بات کے اوپر. اس آڈیو میں یہ کلیئرٹی موجود نہیں ہے. کوئی پرانی ان کی کوئی چپکلش ہے جس کے اوپر؟ پرانی نہیں ہے جی, یہ ابھی پیچھے بیچ میں عمران ریاض ہی ہے. اور ایشو کیا ہے, عمران ریاض کیوں روپوش ہوئے میں ہے, پاکستان کے اندر ہی ہے. عمران ریاض از ناٹ آؤٹ آف کنٹری. میرا خیال ہے وہ کہہ تو رہی ہے کہ عمران خان پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں, لیکن وہ پاکستان سے فرار نہیں ہے. میرا نہیں خیال وہ پاکستان سے فرار ہے. کہا تو یہی کہتے کہ افغانستان کے کہتے یہ ہیں, لیکن میرا نہیں خیال, آئی ڈاؤٹ اٹ. دیکھیں نا آپ, وہ ہے پاکستان میں ہی ہے جی. اور اچھا اس آڈیو میں لیکن ایک چیز ہے کہ انہوں نے وہ عمران ریاض صاحب کے متعلق بھی جو بات کی تھی وہ انہوں نے خود ہی ریکارڈ کر کے خود ہی ایک ہمارے اینکر ہیں جو کولیگ ان کے پاس بھیجی تھی. تو آپ کے خیال میں وہ خود ہی چاہ رہے تھے کہ اس کی تشہیر ہو؟ عمران ریاض صاحب جو ہے نا, وہ کچھ چیزیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ عمران ریاض ہو رہا ہو. عمران ریاض صاحب میں بھی ایک پرابلم ہے, جب مجھے معلوم ہو کہ مجھے باہر نہیں جانے دے گی حکومت, تو میں 20 یوٹیوبرز لے کر میں چلوں گا. جب اس کو پہلے انفارم ہو گیا ہو کہ بھئی آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا, بقول ان کے اپنے الفاظ کو میں اگر ریپروڈیوس کر رہا ہوں, کہ جب عمران ریاض کو خود کہہ دیا تھا, کسی نے بتا دیا تھا فون کر کے چاہنے والے نے کہ آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا پاکستان سے باہر, تو پھر آپ احرام باندھ کر یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں میں کبھی بھی عمران ریاض کے اوپر تنقید نہیں کرتا, اور نہ کبھی عمران نے میرے بارے میں کی ہے. سم ہو 2-4 ملاقاتیں ہی ہیں ارشد شریف مرحوم کی شہادت کے بعد ان کے گھر پر ہی, اور ارشد سے اتنا تعلق نہیں تھا ان کا, مطلب جو بات ماننے ہم نے وٹنس کی ہے, ارشد سے تعلق جو ہے وہ بعد میں انہوں نے کہا جی کہ بہت زیادہ مجھے جو ہے وہ افسوس ہے, بھائی فوت ہو گیا, شہید ہو گیا. بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا ٹی وی ارشد شریف صاحب نے 2014 کے دھرنے کے بعد اور چھوڑا تھا, وہ عمران ریاض کی وجہ سے چھوڑا تھا جی. میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں, اور یہ بڑی خبر ہے. مرحوم ارشد شریف شہید نے یہ کیا تھا اس لیے کیونکہ سم ہاؤ ہی واز اے ہارڈ لائنر, اور کوئی زیادہ ہارڈ لائن لے لی تھی, جس پر ان کو آفیئر کیا گیا تھا دنیا ٹی وی مینجمنٹ کی طرف سے. اور پھر اس کے بعد عمران ریاض کو انہوں نے فوری طور پر چند ہی دنوں کے لیے دنیا ٹیلی ویژن میں آئے تھے عمران ریاض, تو اس ٹائم پھر ارشد جو ہے وہ بڑے ڈس اپوائنٹ ہو گئے تھے اور بالکل خاموش ہو گیا تھا. ارشد بالکل بجھ گیا تھا. تو میں نے بلکہ 2 دفعہ پوچھا تھا, تو کہتا ہے کوئی نہیں, بس سب مشکل ہے میرا یہاں پر رہنا. اور پھر ارشد صاحب نے ریزائن کر دیا تھا, تو ریزائن کر کے گئے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا ٹی وی میں بہت کم پیسوں پہ وہ کام کر رہے تھے, پھر بڑا اچھا پیکج ان کو اس وقت کے حساب سے کئی گنا بڑا مارکیٹ کا جب ریٹ لگا, تو ارشد شریف تو پھر ایک ہی تھا نا, تو ارشد شریف کا اپنا جو ایک تھا وہ چیز تھی, تو بڑا ویلکم کیا باقی چینلز نے. اور پھر ارشد کی ریٹنگ بھی اچھی آتی تھی, جو بات ماننے والی ہے. ارشد شریف مطلب یہ نہیں کہ خالی اس ٹائم ذرا پیار تھا ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو اور ریلیشن شپ ان کا چلتا رہا ہے. تو بہرحال ہیرا آدمی تھا جی, آئی مس ہم الاٹ. عمران ریاض کی وجہ سے ارشد شریف نے دنیا ٹیلی ویژن چھوڑا تھا جی. لیکن اب مہر شرافت صاحب کا مسئلہ پھر یہ سمجھا جائے کہ وہ عمران ریاض صاحب کی وجہ سے گرج اپنا نکال رہے ہیں, گنڈا پور صاحب ان کی سن رہے ہیں. 13 میں بات ماننے والی ہے. ویسے تو کہتے ہیں کہ مہر شرافت نے فلاں کو ہرا دیا, مریم نواز کو ہرا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. ٹھیک ہے, یہ بھی خالی مطلب رنگ بازی ہے, باتیں ہی ہیں. کوئی جیتا شیتا نہیں تھا مہر شرافت, نہ ہی جو آپ گفتگو سن رہی ہیں نا, تو لوگ بھی تو بندہ کو پرسنالٹی کینڈیڈیٹ بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, کھمبے کو بھی کھڑا کر دو تو وہ بندہ جیت جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا امیدوار کون ہے, بات کر سکتا ہے, اس کا اپنا کیلیبر کیا ہے, وہ کس
किमाश का आदमी है, वो क्या करता है, उसकी क्या चीज़ें हैं, उसकी जो पब्लिक सर्विस क्या की है उसने, तो वो चीज़ें तो कुछ है ही नहीं ना उसकी महर शराफत की। तो वो इमरान खान साहब का ही, जो इमरान रियाज खान साहब का ही चेला है और यही उसका तारुफ है, यही उसकी जो है ना सारी चीज़ है, ना ही वो पीटीआई का वर्कर है। तो लिहाजा हाँ कैंडिडेट ज़रूर है एमपीए का, अभी गालियाँ खाई हैं उन्होंने, तो मेरे ख्याल से उनको भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, अगर केपी में है महर शराफत साहब तो निकल जाए यहाँ से। थैंक यू हसन साहब आपका, थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, मजीद इनसाइट्स तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।